प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज बहन भाइयों, द लाइफ एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज फिर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपनी इस उंगली से शेयर करके लोगों तक पहुंचाएंगे। आज जो बात हम सीखने को हैं वो है भेड़ के भेष में भेड़िया, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। एक भेड़िया जो है वो भेड़ के रूप में कैसे आता है, डिटेल से हम इस बात को सीखेंगे। मेरे साथ रहिएगा और खुदा के कलाम से आज हम वाकियत हासिल करेंगे कि भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। मत्ती की अंजील के 10 बाब की 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। आज ये हमारी मरकजी आयत है। मत्ती की अंजील 10वां बाब उसकी 16वीं आयत खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ। यानी खुदावंद अपने लोगों को भेज रहे हैं। गोया भेड़ियों को भेड़ों के बीच में, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेजरर रहो। अजीज बहन भाइयों, मैंने बहुत सारी तस्वीर गूगल से सर्च की। मैंने एक भेड़ के बच्चे को देखा। जब उसके मैंने कानों को देखा ना, मैं बड़ा हैरान हो गया। कैसे सुनने वाले खूबसूरत कान, और कानों की पोजीशन आप देखें, आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे एक भेड़ के बच्चे के कान सुनने वाले होते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफा में भी कहा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर मैंने इसकी आंखों को देखा, फिर मैंने भेड़िए की आंखों को देखा, मैंने भेड़िए के दांतों को देखा, भेड़िए के कानों को देखा। आप तस्वीर में देख सकते हैं भेड़िए के कानों में और भेड़ के कानों में, भेड़ की आंखों में और भेड़िए के दांतों और आंखों में कितना फर्क है, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरे बहन भाइयों। और फिर मैंने एक और तस्वीर देखी कि नीचे भेड़िया है, फाड़ने वाला है, उसके दांत बहुत तेज हैं, उसका मुंह बड़ा हुआ मुंह है, खुला हुआ मुंह है, पर ऊपर उसके कान जो हैं ये शो कर रहे हैं, मैं बड़ा हम्बल हूं, मैं बड़ा आजिज हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ लोग वो नहीं होते जो दिखाई देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचें और दूर रहने की कोशिश करें। इसलिए जो खाल भेड़ की पहनकर भेड़िए की भेड़िया बनकर आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेजर रहो। अजीज बहन भाइयों, फिर मैंने एक और तस्वीर को देखा। 2 भेड़िए हैं और उनके बीच में एक भेड़ फंसी हुई है। लेफ्ट राइट पे क्या है? भेड़िए, बीच में एक छोटी सी भेड़ घबराई हुई बैठी हुई है। वो इस खौफ में है कि शायद ये मोटा भेड़िया, शायद ये फाड़ने वाला भेड़िया मुझे किसी वक्त खा जाएगा। परेशान हाल है, दुख और मुसीबत की हालत में है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 15वीं आयत में अपने लोगों को वार्न किया था, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर
باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اندر میں کیا ہے؟ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان سے کیا رہو؟ خبردار رہو، بچ جاؤ ان سے، آنکھیں کھلی رکھو، تو پھر آپ کی جان آرام پا سکتی ہے۔ پہلا پطرس 5ویں باب کی 8ویں آیت میں پطرس رسول بھی بھیڑیوں کے بارے میں ہمیں انتباہ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، ان بھیڑیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ مخالف ہے جو ہمیں پھاڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہر وقت چاقو چبند رہتا ہے۔ خبردار رہو، ہوشیار رہو، بیدار رہو، 5 چست کمواریوں کی طرح ہوشیار رہو، کبھی نہیں سونا۔ جب سو جائیں گے یہ بھیڑیا آئے گا، یہ شیر ببر آئے گا، یہ پھاڑے گا اور پھاڑ کر دنیا کو اور کلیسیا کو برباد کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے پطرس رسول بھی کہتے ہیں ان سے کیا رہو؟ بیدار رہو، جاگتے رہو، ہوش میں رہو، تاکہ یہ تمہیں کوئی کسی طرح کا ضرر نہ پہنچائے۔ یعقوب رسول کی بات سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعقوب کے خط کے 2 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یعقوب رسول نے بھی وارن کیا ہے، انتباہ کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ابلیس بھی، شیطان بھی بھیڑ کی روپ میں آ کر کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں، کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں وہ لکھا ہے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ ہر چیز پہ ایمان رکھتا ہے، وہ کلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن کیا وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ کیا وہ مخلصی دلوا سکتا ہے؟ کیا چھٹکارا ملتا ہے اس کے وسیلہ سے؟ نہیں میرے بہن بھائیوں، اس لیے خبردار رہو۔ اخیر زمانہ میں متی 24 میں لکھا ہے، اخیر زمانہ میں جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، طرح طرح کی زبانیں بولیں گے، کلام سنائیں گے، باتیں کریں گے، بہت کچھ آپ سے کہیں گے۔ خبردار رہو، وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ صرف جیکٹ جو ہے، لباس جو ہے، لبادہ جو ہے، وہ بھیڑ کا پہنا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقین کرنا ہے، جیسے پالوس کہتا ہے کہ روحوں کی حقارت نہ کرو بلکہ ان کو آزماؤ کہ وہ ایمان پر ہیں کہ نہیں، آزماؤ ان کو، وہ بھیڑ ہیں کہ بھیڑیے ہیں۔ اس طور پہ ہم نے اپنے آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ پھر پالوس رسول میں وارننگ دیتا ہے، اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 28 آیت سے لے کر 31 آیت پڑھیں پلیز۔ لکھا ہے، پس اپنی اور اپنے سارے غلے کی خبرداری کر، جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں غلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور وہ خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ پالوس رسول وارننگ دیتا ہے، بڑے سارے شاگرد ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ میں شاگرد ہوں، خداوند یسوع مسیح کا میں شاگرد ہوں، لیکن ہیں وہ کون؟ پھاڑنے والے بھیڑیے۔ خبردار رہو ان سے، ہوشیار رہو ان سے،
انتباہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ ان سے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی نجات کا پیغام نہیں سناتی۔ توبہ کرنے سے بھی جنت میں جاؤ گے، نہ کرنے سے بھی جنت میں جاؤ گے۔ بچوں والا بپتسمہ بھی جنت میں لے کے جائے گا، توبہ کے بغیر بپتسمہ وہ بھی جنت میں لے جائے گا، توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لینے سے بھی آپ خدا کی بادشاہی میں جاؤ گے۔ عجیب قسم کی باتیں مورمن والے ہیں، ایک بدعت ہے، یہوہ وٹنس والے ایک بدعت ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، روح القدس کے مسح کی بات نہیں کرتے، شاگردیت کی بات نہیں کرتے، چرچ گروتھ کی بات نہیں کرتے، اور چرچ میں لوگوں کی ترقی کی بات نہیں کرتے، اور وہ آئیں گے اپنی الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو شاگردیت سے ہٹا کر ممبر بنا دیں گے۔ پالوس رسول ان سے انتباہ کر رہا ہے کہ بھائی باز آ جاؤ، ایسے لوگوں کو چرچ میں نہ گھسنے دو، ان سے کنارہ کشی کرو۔ پھر وہ تیموتھیوس کو انتباہ کرتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس تیسرے باب کی دوسری آیت سے لے کر نامی آیت پر غور سے پڑھیں۔ لکھا ہے کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گمانڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست کرنے والے ہوں گے۔ کیا پڑھا ہے؟ خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ وضع تو دینداری کی رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے کنارہ کرنا۔ آگے چھچوری عورتوں کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، بدی کی بات ہے۔ ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھیڑ نہیں ہیں بلکہ بھیڑیے ہیں۔ پالوس رسول تیموتھیوس کو انتباہ کرتا ہے، ان سے بچ جاؤ، یہ پھاڑنے والے لوگ ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسے پھاڑنے والے بھیڑیوں کی تصویر بائبل مقدس عیاں کر رہی ہے، ان سے بچ جاؤ۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول بات کرتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ 5ویں باب کی آپ 14ویں آیت پڑھیں۔ عبرانیوں کا خط 5واں باب اس کی 14ویں آیت میں پالوس رسول ہم سے بات کرتا ہے۔ لکھا ہے کلام خدا میں، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس آیت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ میرے بہن بھائیوں، جتنے بھیڑیے ہیں وہ ہر روز چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ابھی ان کو یہی تعلیم دینی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم کب تک دودھ پینے والے بچے رہیں گے؟ کب تک بھیڑوں کو نوجوان کرنے کے لیے ٹھوس غذا دینی پڑے گی؟ آپ ان کے کاموں سے دیکھیں، ان کی تعلیم سے دیکھیں، کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تو ٹھوس غذا نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، اسی طور پہ پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں 11ویں باب کی 14ویں آیت میں پالوس رسول ہمیں کہتا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ ابلیس آتا ہے، وائٹ چوگا پہنا ہوتا ہے، گلے میں کراس لگائی ہوتی ہے، پٹکا سر کندھوں پہ رکھا ہوتا ہے، کہتا کیا ہے؟ میں بھی نورانی فرشتہ ہوں، بچ جاؤ اس سے،
बच जाओ, वो बर्बाद कर देगा, वो फाड़ेगा, वो जिंदगियों को तहस नहस कर देगा। उनसे अपनी जिंदगी को बचा लो, कलीसिया को बचा लो। और लिखा है, बस अगर उसके खादम भी रास्तबाज के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। साफ लिखा हुआ है। अब कहते हैं उसके खादम, शैतान के खादम अगर रास्तबाजी के खादम बन जाएं, उनके हम शक्ल बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यहाँ पे इम्तियाज हमने करना है, क्या इनके अंदर रूहुल कुद्स काम करता है? खुदा के कलाम का जो फल है क्या सच्चाई से ये पेश करते हैं? खुदा के मुंह की बातें जो खुदा कहता है उसके मुताबिक काम करते हैं? अगर नहीं करते तो मेरे बहन भाइयों, वे ऊपर से तो वो रास्तबाज के खादम हैं, लेकिन अंदर वो शैतान के खादम हैं। इनसे पौलुस कहता है कि इनके कामों से तुम उनको पहचान लो, इनके फलों से पहचान लो कि फल नेकी के हैं कि बदी के हैं। फिर पौलुस यहाँ पे हमें ये बात सिखाना चाहते हैं कि भेड़िया जो है वो अपनी ताकत पर, लव ऑफ पावर, उसको चाहिए, ताकत चाहिए, ना कि उसको मोहब्बत की ताकत नहीं चाहिए। उसको ताकत हासिल करने के लिए उसको बहुत बड़ी मोहब्बत है कि मैं मजबूत और ताकतवर हो जाऊं, ना लोगों के लिए उसके पास कोई मोहब्बत नहीं होती। और वो इस बात के लिए अपने आप को कभी पेश नहीं करता, लोगों के सामने पेश नहीं करता कि कोई उनका एहतसाब करे। वन मैन शो की बात उसकी जिंदगी में होती है। वो कहता है कि मैं अकेला ही सब में वफादार, सब में आला हूं। अपने आप को हम्बल नहीं करता, आजिज नहीं करता, फरोतन नहीं करता, अपने आप को सेठ समझता है और हर चीज में वो अपने आप को ही वो आगे लेके फिरता है। और वो समझता है कि सिर्फ मैं ही हूं जो सब कुछ हूं और मैं ही सिर्फ अकेला इस धरती का मालिक हूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसकी जिंदगी के अंदर भेड़ों को खाने की और भेड़ों को चबाने की और भेड़ों को नीचा दिखाने की कुदरत कसरत से पाई जाती है। उसकी जिंदगी के अंदर जो अखलाकियात की बात है वो बहुत है, रूहानियत उसके अंदर नहीं है। अखलाकियात बड़ी है, आप जी आप जी आप जी आप जी बात करेंगे, लेकिन उनकी रूहुल कुद्स के फल, रूहुल कुद्स की नेमतें उसकी जिंदगी में नहीं होती। फिर वो चर्च के अंदर अपना सिक्का जमाने के लिए बहुत कम अग्रेसिव होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसी सियासी पार्टीज बनाकर लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनकी जिंदगी में एजिबल स्पिरिट जो है, एजिबल की रूह जो है काम करती है। और उस एजिबल रूह के वसीला से बहुत सारे लोग जो है मौत की घात उतर जाते हैं। ऐसे लोग अपनी आला कदरों के वसीला से, अपने इख्तियार के वसीला से एजिबल की रूह का साथ लेकर लोगों को मौत की घात उतारते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ये खूबी है भेड़िए के अंदर। फिर ये चर्च के अंदर अपनी आला सलाहियतों के वसीला से चर्च के इंतजाम को इतना बर्बाद कर देते हैं किसी को समझ भी नहीं आती। सामने प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और कलीसिया के अंदर बदरूहों का राज होता है। ऐसे लोगों से पौलुस ने कहा है खबरदार हो जाओ, शैतान के रूप में आते हैं और मुमकिन है कि ये रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल हो जाएं और बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हमने उनका अंजाम जो है उनके फलों से देखना है। और ये ऐसे भेड़िए हैं जो अपने आप को कहते भेड़ हैं, लेकिन धोखा देना इनके ज़र्फ में शामिल है।
اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ بھیڑوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے شکنجے میں پھنسا لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلیسیا کی، خاندانوں کی، گھرانوں کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حاصل کلام ان کے پاس یہ ہوتا ہے چرچ کی بڑھوتری نہیں ہے، چرچ ڈاؤن فال ہو رہا ہے، روپیہ پیسے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے سبب سے زندگیاں برباد سے برباد ہوتی جا رہی ہیں۔ امثال کی کتاب کے 12ویں باب کی 18ویں آیت غور سے پڑھیے گا پلیز۔ کلام خدا میں لکھا ہے، بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ یہ لوگ جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے ایسے کرخت لینگویج یوز کرتے ہیں، گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، مار پیٹ تک آ جاتے ہیں، پولیس تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اگر میں خادم نہ ہوندا تسی ویندے میں کی حالت کر دواں۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمبلنس نہیں ہے، عاجزی فروتنی نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ لوگوں کو طلاق دینے، طلاق دلوانے اور بہت سارے خاندانی مسائل میں یہ شامل کر دیتے ہیں، اپنی دھوکہ دہی اور اپنے روپے پیسے کو کمانے کے لیے۔ کہتے کیا ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے طلاق نامہ لکھو اور اس بیوی کو چھوڑ دو، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک بیوی ایک مددگار۔ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب چند ایک باتیں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بھیڑیا ہے، بھیڑ کے روپ میں آتا ہے تو کیا سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر اپنی طاقت کا سکہ جمانا اور اپنے خاندان کے لیے طاقت کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے، پہلی خوبی ان کے پاس ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، خادم نہیں سمجھتے۔ بھیڑیے کا سب سے بڑا جو موقف ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے وسیلہ سے لیڈر بننا چاہتا ہے، خادم نہیں بننا چاہتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، میں مثال کے بعد کہنا چاہوں گا، خود وہ کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، اپنی بیوی کو وہ وائس چیئرمین، بیٹے کو خزانچی، دوسرے بیٹے کو ایلڈر، بیٹی کو سنڈے اسکول ٹیچر۔ اسی طور پر وہ اپنے گھر کے اندر سارے کے سارے اختیارات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اور پھر حالات دیکھتے دیکھتے اس طور پہ وہ ایک پاسبان سے ایک آمر بن جاتا ہے، ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر کوئی رویا نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر حقوق 2 باب 14 آیت نہیں ہے کہ خدا نے تو کہا ہے کہ جس طرح سمندر پانیوں سے بھرا ہوا ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ زمین اس کے جلال سے معمور ہو جائے۔ یہ بات اس کے پاس نہیں ہے۔ قوموں کے پاس جانے کا اس کے پاس کوئی شرف نہیں ہے، کسی گناہگار کے پاس جانے کے لیے ہچکچاتا ہے، وہ دیکھ کر گزر جاتا ہے، زخمی پڑا ہے، میری پوشاک خراب ہو جائے گی، میں نے جا کے پرستش کرنی ہے، میں لاوی ہوں، میں نے چرچ کا انتظام کرنا ہے، میں بہت کچھ میں نے چرچ کے اندر کرنا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میرا یہ کام نہیں ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، وہ اپنی اس کلیسیا کے انتظام میں کسی غیر شخص کو پھٹکنے نہیں دیتا، نزدیک نہیں آنے دیتا، اور خدا کی منصوبہ بندی کو چھوڑ کر اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ خواب رویا میں کلام اس کے پاس نہیں، وہ کہتا ہے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، حالانکہ خدا نے کلام نہیں کیا ہوتا۔
اب پرانے عہد نامہ میں چند ایک باتیں ہم دیکھیں گے کہ کس طور پہ ایک بھیڑیا اور بھیڑ میں فرق کیا ہے۔ پہلا سیموئیل 8ویں باب کی 19 آیت پڑھیں، بڑی غور طلب بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، غور سے پلیز پڑھیے گا۔ یہ بات ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہے۔ ساؤل بادشاہ جو ہے یہ اس کو چنا کس نے تھا؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے ہم کو بادشاہ چاہیے جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم پر بھی اور سب قوموں کی طرح مانند ہو، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ ہمارا خدا تو محبت کا خدا ہے۔ ہمارا خدا تو جس کو چنتا ہے اس کے دل کو دیکھتا ہے، لیکن ساؤل کو لوگوں نے چنا، خدا نے نہیں چنا، اور لوگوں نے عدالت جو ہے وہ اپنے اوپر خود مانگی۔ اور عدالت میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو کوئی شخص بری ہوتا ہے یا اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ بھیڑ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بھیڑیا خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ 10ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں۔ پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلا اور اسے چوما اور کہا، کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو، اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، سیموئیل نے خدا کی بات مان کر اس کو مسح کر دیا۔ اور جب آپ آگے پڑھتے ہو تو پھر وہ 17ویں باب کی 37-38 آیت پڑھتے ہو تو وہاں پر وہ داؤد کو مارنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ بھیڑ تو بچاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب سوچو ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر 13ویں باب کی 9ویں آیت سے لے کر آپ 13ویں آیت پڑھو، وہاں پر بھی وہ داؤد کے پیچھے 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 چلتا ہے۔ پہلا سیموئیل 13ویں باب کی 9ویں آیت جب آگے پڑھتے ہو تو اس نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا۔ تو بھیڑیا وہ کام کرتا ہے جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے اندر جیزبل اسپرٹ تھی، خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، اور اس نے جیسے جیزبل لوگوں کو مرواتی تھی، یہ داؤد کو مارنے کے چکر میں تھا، داؤد کو مارتا تھا، داؤد کے پیچھے لگا رہتا تھا، اور اس نے یوناتان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ ایک بھیڑیے کی نیچر میں شامل، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن اس کے الٹ آپ ایک اور بات دیکھتے ہیں، داؤد بادشاہ جس کو خدا نے چنا۔ پہلا سیموئیل 16ویں باب کی 7ویں آیت پڑھیں۔ خدا انسان کے دل پر نظر کرتا ہے، اور خدا نے سیموئیل سے کہا کہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو چن لے۔ جب سارے بیٹے آ گئے اور خدا نے کہا میں نے اس کو نہیں چنا، بڑے کو چھوٹے کو ساتوں کے ساتوں کو خدا نے رد کر دیا، تو سیموئیل یسی سے کہا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ کیونکہ خدا داؤد کے دل کو دیکھتا تھا، خدا نے اس کو چنا تھا، انسان نے نہیں چنا، خدا نے چنا تھا، کیونکہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ وہ ایک اچھا چرواہا تھا، وہ ایک اچھا ورشپ لیڈر تھا، وہ خداوند کی تمجید کرنے والا تھا، وہ خداوند کے مسح سے بھرا ہوا تھا، اور خدا کے پاک روح کی قدرت اس کے اندر کام کرتی تھی، اور اسی قدرت کے وسیلہ سے اس نے جاتی جولیت کا، آپ پہلا سیموئیل 17واں باب پڑھے، اسی قدرت کے وسیلہ سے اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا۔
اور اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا، اور ساؤل اسی جات جلے سے ڈرتا ہے، لیکن داؤد چھوٹا بچہ ہو کر، ایک نوجوان ہو کر، جس کو بھیڑوں کی فکر ہے، بھیڑوں کی غلہ بانی کرنے والا ہے، اس نے اس کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ یہ بھیڑ کا کام ہے۔ بھیڑیا پھاڑتا ہے، بھیڑ محفوظ کرتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کلام اقدس سے، اپنے چرچ سے، اپنے گھرانے سے، کہ کون پھاڑنے والا ہے اور کون جو ہے وہ بچانے والا ہے۔ حزقیل نبی کے صحیفہ کے 34 باب کو غور سے پڑھیے گا پلیز، بڑی مزے کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بھیڑیے کی بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ اس نے کہا، زندہ خدا نے کہا، اے آدم ذات، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، ان سے کہہ، خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے، اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ میرے بہن بھائیوں، جو بھیڑوں کو نہیں چراتا ان پر خدا افسوس کر رہا ہے، ان پر خدا غصے میں ہے، خدا نالاں ہے، خدا نہایت غصے میں ہے، ان پر افسوس ہے۔ آگے بہت سی باتیں لکھی ہیں، وہ چربی کھاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب چیزوں سے خداوند کو گن ہے، خداوند کو کراہیت ہے۔ اور خدا نے پھر آگے لکھا ہے کہ میری بھیڑوں کو روئے زمین پہ تتر بتر کر دیتے ہیں، ان کو نہیں ڈھونڈا۔ کیا کہتے ہیں؟ بے شک چرچ 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، 4 حصوں میں، 5 حصوں میں، 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ میں دکھ سے آج بات کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ بھیڑیے کا کام ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو جدا جدا کرتے جاؤ، اپنی حکمرانی قائم کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے تو کہا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، تقسیم نہیں ہوں گے، کیا لکھا ہے؟ جمع ہوں گے۔ متی کی انجیل 18 باب کی 18 19 20 آیت میں بات لکھی ہوئی ہے، جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ اور بھیڑیے کیا کرتے ہیں؟ جدا جدا شکار کرتے ہیں۔ اور یہ ایزیبل کی روح ان کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرتی ہے۔ حزقیل 22 باب اس کی 27ویں آیت غور سے پلیز پڑھیے گا۔ یہاں پر خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، اس کے عمرہ میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں۔ اس کے عمرہ شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں، جو ناجائز نفع کے خاطر خون ریزی کرتے ہیں اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ناجائز نفع کی خاطر، نفع زیادہ آنا چاہیے، زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ یہودا اسکریوتی کی فطرت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچیں جو پیسے کے چکر میں زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور زندگیوں کو خداوند کے پاس لانے کی نسبت کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کلیسیا کے لیے آج انتباہ ہے۔ کلیسیا کے لیے آج ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا یہ لوگ بھیڑے ہیں یا بھیڑیے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں یہودا اسکریوتی بھی بھیڑیے کی شکل ہے ایک۔ اس نے نجات کے بانی کو 30 سکوں میں بیچ دیا۔ اور آج بھی لوگ خداوند کی کلیسیا کو بڑے آرام سے بیچ دیتے ہیں اور ڈکار بھی لیتے، بعد میں بیچ دیا، بس ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، میری لاٹھی میری بھینس کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم خادم پاسبان نہیں کہہ سکتے، یہ بھیڑیے کی شکل ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ توبہ نہیں کی، پھانسی لی، اپنے آپ کو مار دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلا یوحنا 4 باب کی پہلی آیت لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں،
کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل آئے ہیں۔ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں آ گئے ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، خدا کے گھر سے دور کرنا ہے۔